अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में आज मैं हूँ रईसा फातिमा और मेरे साथ है सीनियर तज्ज़िया कार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं रईसा, आप ठीक हैं? सर बिल्कुल ठीक हूँ। सर सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने आज एक इजलास से खिताब किया। लंबा खिताब था उनका जिसमें उन्होंने बारहा ये कहा कि वो औरतों और बच्चियों की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम उन्होंने नहीं कहा, उनके टेन्योर में काफ़ी दफ़ा वो ये बात कह चुकी हैं कि औरतें उनकी रेड लाइन है। लेकिन अब लाहौर में उनके इन टॉल क्लेम्स के बावजूद लाहौर की एक प्राइम लोकेशन पर डिफेंस में हॉलैंड और वेनेजुएला से आई हुई 2 ख़वातीन अंडर द गाइज़ ऑफ फ्रेंडशिप उनको बुलाया गया। और जो नाम जिसका सामने आ रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा की ही एक्सटेंडेड फैमिली से एक शख्स हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के नवासे हैं, रज़ा डार उनका नाम है। तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो हमने अब ये देखना है कि मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी पुलिस और ख़ास तौर पर सीसीडी इस केस में क्या पेशरफ्त करती है, क्या फ़ौरी एक्शन लेती है जैसे वो बाकी केसेस में लेते रहे हैं। सबसे पहले एक मरीम नवाज़ साहिबा का क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब देती हूँ। जहाँ पे किसी खातून की बेहुरमती का वाक़या होता है या किसी बच्चे के साथ ज़्यादती होती है या कहीं भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, दरिंदगी का वाक़या होता है या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फ़ौरन उसका नोटिस लेती हूँ। और न सिर्फ ये कि नोटिस लेती हूँ बल्कि मैं जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिटरली उनके सर पे सवार हो जाती हूँ जब तक वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते, जब तक वो मुल्ज़िमान जो हैं वो उनको एप्रीहेंड नहीं किया जाता। और ये जान के आपको खुशी होगी कि पंजाब में क्राइम का रेट बहुत नीचे आ गया है। सर क्लिप आपने देखा, ऑडियंस ने भी क्लिप देखा। तो सीसीडी की पिछले कुछ अरसे से एक हिस्ट्री रही है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रही है, एलिजिडली विदाउट एनी सबूत भी उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा है, कत्ल किया है। तो जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो भी सीसीडी की कार्रवाइयों पर काफ़ी बरहम थे अपनी कल ही की स्पीच में, बल्कि वो भी एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, फिर इकट्ठाई में हम इस पे बात करते हैं। बाकी तो छोड़े, आपके चीफ विप के 4 बंदे मार के उसके डेरे के बाहर पुलिस फेंक गई है। वो जो कातिल है उनके रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन है। बाकी तो छोड़ ही दें। ये आईजी को बुलाएं सर, ये गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की एक्सरसाइज में बुलाना पड़ जाए। अगर मैं बुलाऊंगा तो दैट विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। अच्छा जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहता था। बीसीसीडी की बात हो रही थी। मेरा पीएस काले की मंडी उधर पिछले दिनों एक अमजद नामी बंदे को इन्होंने उठाया, वो बल्कि अपने ट्रैक्टर मैकेनिक को छोड़ने जा रहा था बाइक पे, तो उसको इन्होंने मर्डर किया करके फिर उनका ट्रैक्टर, उनकी गाड़ी, उनकी एक हार्वेस्टर मशीन थी वो, उनकी मतलब कहता कि सोलर ट्यूबवेलों की मोटरें, कोई चीज नहीं, और आज तक उनकी जमीन तक नहीं अभी तक वापस की। उन्होंने जाके सेशन कोर्ट रिटें की हैं, हाई कोर्ट रिटें की हैं, उनको थ्रेड करने के लिए मजीद उन पर FIR और दे दी गई हैं। आप बेशक उनकी रिपोर्ट मंगा लें, नहीं तो मैं प्रोवाइड हर चीज कर दे, तो आप दे के खुद उनकी इंक्वायरी करवा लें जी। ये अब हाफिजाबाद है जी। इससे पहले आपके पास ननकाना था। बाकी तो छोड़े, आपके चीफ विप के 4 बंदे मार के उसके डेरे के बाहर पुलिस फेंक गई है। वो जो कातिल है उनके रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन है। बाकी तो छोड़ ही दें जी। वो सुबह इंशाल्लाह मैं बुला लूंगा। ये आईजी को बुलाएं सर, ये गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की एक्सरसाइज में बुलाना पड़ जाए। अगर मैं बुलाऊंगा तो दैट विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। आप इसको बुलाएं सर। मैं बुला रहा हूं। जी सर, तो क्या आप कहेंगे कि क्या आपको इस केस में भी इंसाफ वैसे ही मिलता हुआ नजर आ रहा है जैसे सीसीडी ने पहले फौरी इंसाफ दिया? देखिए, अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे पंजाब में इन्हीं इल्ज़ामात में, रेप के इल्ज़ामात में या असॉल्ट के इल्ज़ामात में या किसी डकैती के इल्ज़ामात में लोगों को जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स थे इनके नज़दीक, उनको जिस तरीके से इन्होंने फ्राई किया, हाफ फ्राई किया, जिसकी गूंज जो है वो असेंबली तक पहुंची। मुबैना तौर पर कहा गया कि सैकड़ों लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी ले ली गई इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर अदालतों में मुकदमात चलाए बगैर। तो ये जो मुकदमा है असॉल्ट है, इसमें अगवा बराए तावान का मामला भी है,
پھر یہ 2 غیر ملکی لڑکیاں ہیں جن کو دوستی کا جھانسا دے کر یہاں بلایا گیا. اگر آپ اس پورے پلان کو دیکھیں، کرمنل جو ان کا نقشہ بنتا ہے، جس طریقے سے ان لڑکیوں کو ٹریپ کیا گیا، پاکستان بلایا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے پیرنٹس سے پیسے مانگیں اور پیسے منگوائیں، اور پھر ان لڑکیوں کے بقول جو انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، اظہر محمود کے سامنے، دفعہ 164 کے تحت ایک حلفیہ بیان جو دیا انہوں نے کہا کہ جو رضا ڈار ہے وہ اللیجڈلی خود ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ اس طریقے سے ہو گیا کہ جیسے ہمیں ان کے سمیت اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ وہ اغوا کاروں میں شامل تھا. اور پھر ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی اور جو انہوں نے لکھوایا اپنا بیان، وہ بڑا ہولناک ہے. ان کا کہنا ہے کہ غیر فطری طریقے سے ان کے ساتھ اسالٹ کیا گیا، اور ایک لڑکی نے کہا کہ میں کنواری ہوں، تو پھر اس کو انہوں نے کسی اور طریقے سے اس کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ جو کہانی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے، اور یہ کہانی جیسا آپ نے کہا کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے مریم صاحبہ کی. اب آپ نے پورے پنجاب کے لوگوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا انہی جرائم میں، کیا اس جرم میں آپ اس طرح کا اس سے ملتا جلتا ریپلیکا ان لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ کیا ان 4 لوگوں کو انٹرسٹنگلی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے جو متعلقہ تھانے کا، وہ اس لیے کہ ان 4 لوگوں کو اتنا پریولیجڈ مجرم بنا کے پیش کیا گیا تھا پہلی رات کہ ایس ایچ او جو ہے وہ جج صاحب کے گھر چلا گیا رات کو، جس دن ان کو اریسٹ کیا گیا. ان کو لے کے ایس ایچ او جج صاحب کے پاس رات کو چلا گیا اور جا کے کہا کہ سر ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا ابھی ریمانڈ دے دیں. تو وہ جج کوئی انڈیپینڈنٹ جج تھے اظہر محمود صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ہے، یہاں آپ ملزم کیوں لے کر آئے ہو، میں کیوں بات کروں آپ کے. اور اگلے دن اس نے احتجاج کیا ایس پی انویسٹیگیشن سے کہ اس بندے کو فارغ کریں، یہ کیوں رات آیا تھا، اور اس کو معطل کیا گیا. یعنی یہ بھی ایک کہانی ہے کہ کس طریقے سے ان کا اریسٹ کیا گیا، کس طریقے سے اب ان کو آج جو 5 دن کا ریمانڈ ملا ہے. تو سارے شہر میں جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے اس پہ ایکشن لیا، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی پرچہ کٹوا دیا، تو فیکچول پوزیشن تو یہ ہے کہ جو وکٹمز تھے انہوں نے جب اپنے فادر سے بات کی ہالینڈ، اور اس نے اپنی ایمبیسی سے بات کی، اور ایمبیسی نے فارن آفس سے بات کی، اور فارن آفس نے پاکستان کے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے بات کی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بندہ جو ہے وہ ڈار صاحب کی فیملی ہے اور ایکسٹینڈڈ فیملی ہے سی ایم صاحبہ کی، تو انہوں نے سی ایم صاحبہ کے نالج میں لائے، اور پھر سی ایم صاحبہ نے جب ساری چھان بین کی کہ اب اس کے علاوہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا جب جیسے ہی نوٹس میں آیا مریم صاحبہ کے، انہوں نے اس پہ ایکشن لے لیا. نہیں، واقعہ تو یہاں پہ ہوا تھا، کوئی کسی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ڈیفینس میں 4-5 دنوں سے جو معاملہ چل رہا تھا، وہ تو جب تک اگر ان کے فادر ایمبیسی کو اطلاع نہ دیتے تو یہ ایکشن ہی نہیں ہونا تھا، اور ایف آئی آر بھی درج نہ ہوتی اور کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع کروا کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا. لیکن وہ لڑکیاں چونکہ آپ دیکھیں کہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے رائٹس کے بارے میں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت زیادہ اویئرڈ ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے آج یہ جو کل 164 دفعہ کے تحت اپنا بیان لکھوایا اور لکھوا کے وہ چلی گئی ہیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے ہالینڈ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بعد اس مقدمے کو کیسے فالو کیا جاتا ہے. کیا 5 دن کے ریمانڈ کے بعد ان کو اگر جوڈیشل کر دیا جائے گا اور جیل میں، اور کچھ عرصے کے بعد جب لوگ وہ ہو جائیں گے تو ان کو طلاق ان کو وہ مل جائے گی ضمانت وغیرہ اور جو چلے جائیں گے، یا
جو یہ جو ایک بہت ہی خطرناک جرم ہے ریپ کا، اس کی سزا ان کو ملے گی. تو سوال تو یہی ہے نا کہ جس طریقے سے آپ نے عام شہریوں کے ساتھ کیا، کیا اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگوں کے ساتھ بھی ویسا کرو گے؟ اور اگر نہیں کرو گے تو پھر آج کی یہ جو آپ کی تقریر تھی صبح کی جس میں آپ نے آنسو بہائے، تو وہ اس طرح کی تقریر کو پھر لوگ سیاسی سمجھیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ شاید سٹینڈرڈز فرق ہیں، ان کے لیے فرق ہے، ان کے لیے فرق ہے، ان کے لیے فرق ہے. تو بنیادی طور پہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے یا کوئی دوسرا آپ کا سول آرڈر ہے، آپ سی ایم ہے، سب کچھ اکارڈنگلی بکس ہونا چاہیے. ملزم کو پکڑیں، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو، جس طریقے سے رضا ڈار کے خلاف ہوئی ہے، اس کا ریمانڈ ہو، تفتیش ہو، اور اس کے بعد آپ اس کو عدالت کے ذریعے سزا دلوائیں. یہ جو مبینہ طور پہ سنتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو فرائی کر دیا گیا، ہاف فرائی کر دیا گیا، وہ غریب لوگوں کے بچے تھے، ان کو آپ نے انہی جرائم پہ مار دیا گیا. اور ایک امیر آدمی کا بچہ وہی جرم کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیو پروسیس آپ دے دیتے ہیں اس کو. تھانے دار جو ہے رات کو جج کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو ضمانت نہیں ملتی، وہ ریمانڈ نہیں ملتا، تو وہ اگلے دن جا کے ریمانڈ لیتا ہے. 5 دن کا ریمانڈ انہوں نے 14 دن کا مانگا تھا، 5 دن کا جج نے دیا ہے. 5 دن کے ریمانڈ کے بعد اگر پولیس کہے گی کہ ہم نے مکمل تفتیش کر لی ہے، تو وہ لامحالہ اس کو جوڈیشل کر دیں گے اور وہ جیل میں چلے جائیں گے. جیل میں ان کو اچھی مرات مل جائیں گی وہاں پہ جا کے. پیچھے سے پتہ نہیں ایمبیسی فالو کرتی ہے یہ نہیں کرتی، وہ فیملی فالو کرتی ہے یہ نہیں کرتی، ان کا کیا بنے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ سی سی چلے. ڈی پر جو اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ بتائیں کہ وہ اب ان کو انڈر کنٹرول لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ سی سی ڈی کے اگینسٹ بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ تھوڑا سا لیکن جس طرح سے پنجاب اسمبلی ایکٹیو ہو گئی ہے، مریم صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ان کو کوشش کریں کہ قانون کے مطابق جو بھی کریں یہ کارروائی قانون کے مطابق کریں. اور اس کا مطلب دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے نا، اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، جیسے رضا ڈار ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے 2 لڑکیوں نے جو الزام لگایا ہے وہ تفتیش کے بعد ثابت ہوگا نا، طبی معائنے کے بعد ثابت ہوگا. ایویڈنس سے پہلے آپ سزا دے رہے ہیں کسی کو، وہ بہت زیادتی ہے. جیسے آپ نے ان کو سزا نہیں ہونے دی نا ایویڈنس سے پہلے، ان کو فرائی نہیں ہونے دیا، ہاف فرائی نہیں ہونے دیا، سیفلی ان کی ریمانڈ کروا دیا. ان لوگوں کا بھی یہی ان لوگوں سے بھی یہی برتاؤ ہونا چاہیے. اچھا، کل ہم نے اپنے پروگرام میں کافی ڈیٹیل میں جیل ریفارمس والا جو ایونٹ ہوا تھا اس کی بات کی، پرسوں کی بات ہے غالباً. کل مطیع اللہ، اسی دن کی بات ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب جب مریم نواز صاحبہ وہاں اس ایونٹ سے نکل رہی تھی مریم اورنگزیب کے ساتھ، تو انہوں نے چلتے چلتے ایک سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پھر سے ان عدالتوں میں ایک دفعہ آنا پڑے گا؟ تو مریم نواز نے بس چلتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ لگ تو رہا ہے. تو اب ان کی ٹون مجھے تو ان کی ٹون سے 2 معنی نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. آپ کو کون سا مطلب نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کون سے 2 معنی نظر آئے؟ انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے کہا کہ لگ تو رہا ہے کہ جیسے لگ تو رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، اور پھر دوسرا مطلب کیا لگ تو رہے ہیں؟ چکر. مجھے ان کی ٹون میں مسئلہ، مجھے ان کی نہیں، جو سوال تھا وہ دیکھیں، جواب ہوتا ہے سوال کا. سوال یہ تھا کہ کیا پھر آپ کو ان عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے یا آنا پڑے گا؟ کس کام کے لیے؟ کہ آپ کے اوپر کیسز ہوں گے، مطلب یہ تھا اس کا. اور اس کا جواب انہوں نے دیا کہ لگ تو رہا ہے کہ کچھ شاید ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا. سر اس کا بھی کلپ دکھا دیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں چلیں، کلپ دیکھیں. چکر لگے گا آپ کا تھوڑا سائڈ جی سر، اب آپ بتائیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے ایک سوال بھی تھوڑا سا شرارتی تھا، تو انہوں نے جواب بھی ذرا پلیزنٹ سا دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے نا، جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی جواب دہی کسی اگلے مرحلے میں کہیں اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے، وہ جا بھی سکتا ہے جب اپوزیشن میں جائے گا. یہ وہ شاید اس طرح کی بات کہی ہوگی. لیکن جو لگ تو رہا ہے، جو کہنے والے سمجھنے والے شاید یہ سمجھیں کہ ان کو کچھ لگتا ہے کہ امیجیٹ کوئی خطرہ ہے. ان کو امیجیٹ کوئی خطرہ ہے یا نہیں، یہ تو وہ خود ہی جانتی ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا لاسٹلی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کشمیر الیکشن 27 جولائی کو ہے اور وہاں پہ دو بڑی اپسیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کر دیا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گے. دوسری طرف آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس کے درخت پر آم لگنا سٹارٹ ہو گئی ایک دم سے, ایک دن میں, راتوں رات. وہ ان کی کیا جولی کہانی ہے؟ بھر گئی ہے ہاں, کیسے تحفوں سے. اصل اور بات کیا ہونے جا رہا ہے اصل election؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے نا واک آؤٹ کرنے کی, پھر سے ایک دفعہ دیکھیں ابھی بھی گلگت بلتستان میں انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا تھا, بائیکاٹ نہیں کیا تھا, تو وہاں ابھی بھی ان کے جو دو ممبر ہیں, ایک تو چلا گیا پیپلز پارٹی میں, ابھی ایک MWM کا اور ایک پی ٹی آئی کا ممبر ہے جو کہ بڑے ان کے کروشل ووٹس ہیں. بے شک وہ دو ہیں, کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو یہ جو آئی پی پی کو ساتھ لینا پڑا. اگر آئی پی پی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے دو ووٹ پیپلز پارٹی کو اگر مل جائیں تو پھر یہ برابر ہو جائیں گے. یعنی وہاں پہ بھی ایک ڈیسائسو رول ہے ابھی بھی ان کے ایک آدمی کی وجہ سے. پالیٹکس میں دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کے لیے مشکل حالات ہیں, پی ٹی آئی کو جیتنے کون دے گا یہاں سے کشمیر سے, لیکن ان کو جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اصولی طور پہ. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ان کی اسمبلی میں 150 سیٹوں سے کم ہو کے 22 رہ گئی تھیں, لیکن انہوں نے بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ نہیں کی تھا, وہ آئی تھیں. اسی طرح یہ جو مشرف کے زمانے میں مسلم لیگ نون کی کچھ 14-15 سیٹس رہ گئی تھیں. تو پیچھے ہٹنا, جگہ سپیس خالی کرنا, یہ پی ٹی آئی بار بار کرتی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, پہلا سوال. اور دوسرا, اس سپیس کو بھرنے کے لیے آئی پی پی آ گئی ہے. آئی پی پی کو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جنہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنا تھا وہ اب ادھر آ گئے. اور جب پی ٹی آئی کے ٹکٹ جاری ہو رہے تھے تو قیوم نیازی صاحب جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, سابق پرائم منسٹر بھی ہیں, جو ان کے وہاں کے لیڈر ہیں, ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ووٹ دے دیے ہیں ٹکٹس کا ڈسپیوٹ تھا. پھر فائنلی انہوں نے بائیکاٹ کا یہ اعلان کر دیا. حالانکہ میں سمجھتا تھا مہاجر سیٹوں پہ بڑا سخت مقابلہ دے سکتے تھے پنجاب میں اور فلاں. تو پی ٹی آئی نے جگہ چھوڑ دی, لیکن وہ جگہ اب آئی پی پی نے فل کرنی شروع کر دی ہے. روز ان کی علیم خان صاحب سے 5-10 لوگ ملنے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پارٹی جوائن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ان کو ووٹ پڑیں گے؟ گلگت بلتستان میں تو ان کو ووٹ نہیں پڑے تھے, وہاں ان کا 0 سکور تھا, اور 4.5 ان کو دے کر اور پھر 3 سیٹیں دلوا کے اب ان کے بندے ساتھ کروا دیے گئے ہیں وہاں پہ. اسی طرح کا گیبے کا یہاں تو شاید کوشش کریں وہ کہ ان کے لوگ بھی جتوا دیے جائیں پراسرار طور پہ, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرے گی پی ٹی آئی کی طرح, پی ٹی آئی بھی کرے گی. تو اگر ٹرن آؤٹ زیادہ نہ ہوا تو پھر مینج کرنا آسان ہو جائے گا جس کو بھی جتوانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقابلہ ہے, ویسے مقابلہ جو ہے اصل, وہ تو مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے. مین برادریوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ جو سردار الیاس تنویر آ گئے ہیں پی ٹی آئی پی پی میں, اور جو باقی لوگ آ گئے ہیں جو پی ٹی آئی کا جو لیفٹ اوور تھا آئی پی پی میں, تو آئی پی پی بھی کچھ سیٹیں نکال سکتی ہے جنرل الیکشن میں, مجھے یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے سر, آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کی تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.